बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। जंग के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान का किरदार नुमाया होता जा रहा है और जंग में ट्रिलियन डॉलर का नुकसान करके अमेरिका अपनी जिद की वजह से आखिर सुलह की तरफ आ रहा है, लेकिन अपना पर हट जा रहा है। दूसरी तरफ इसराइल पर अल्लाह का अजाब देखें, मक्खियों के झुंड का इसराइल पर हमला। इसराइल के जनूबी इलाके वाकया में तजारती मस्कत नत्यूत में बुध के रोज लाखों की तादाद में शहद की मक्खियों ने धावा बोल दिया और मकामी मीडिया के मुताबिक शहद की मक्खियों के इस बड़े झुंड ने शॉपिंग सेंटर से लेकर रिहायशी इलाकों में तक हर जगह डेरे डाल दिए, जिसके बाद हुकाम ने शहरियों को सख्ती से हिदायत की कि वो अपनी हिफाजत की खातिर घरों के अंदर रहें और खिड़कियों दरवाजों को बंद रखें। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बालकोनियों पर जम गई और हर तरफ स्याह धब्बे और एक सन्नाटा सा जारी है। यहां तक कि इसराइल का लड़ाका और जंगी त्यारे भी इन मक्खियों के बायस उड़ान भरने से कासर हो चुके हैं। म्यूनिसिपल हुकाम ने हंगामी तौर पर वार्निंग जारी की है, जिसमें कहा गया है कि लोग मुतासरा इलाकों से दूर रहें और किसी भी सूरत मक्खियों के करीब जाने की कोशिश ना करें, इससे बहुत ज्यादा नुकसान। मकामी इंतजामिया, इसराइल इंतजामिया ने सूरत हाल को काबू पाने के लिए काम कर रही है, लेकिन उन्हें नाकामियों का सामना है। ताहम अभी तक वादिया नहीं हो सका कि इतनी बड़ी तादाद में मक्खियां अचानक शहर में कहां से आ गई। इस गैर मामूली वाकया ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है, जहां कुछ सार्फिन इसे मजहबी हवालों से भी जोड़ रहे हैं। एक सारफ ने बाइबल की किताब की एक आयत का हवाला देते हुए लिखा है कि इस दिन खुदा मिस्र की नदियों और से मक्खियों और असूर के सरजमीन से शहद की मक्खियों को पुकारेगा, जो कदीम जमाने में गैर मुल्की फौज के हमलों की अलामत समझी जाती थी। एक सारिफ ने गुज़श्ता दिनों इसराइल में कौवों की झुंड की खबरों का हवाला देते हुए लिखा है कि पहले कौवे और अब मक्खियां, इसराइल खुदा का कहर। नाज़रीन, अब आ जाते हैं जंग जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज हो गई हैं और इसमें सबसे नुमाया करदार चीन, रशिया, बरतानिया और तकरीबन तमाम ममालिक है, लेकिन नुमाया करदार पाकिस्तान का है। इस पर कभी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही अवाम पर सीख पाए, अपने मीडिया पर सीख पाए, कभी ईरान के खिलाफ सैकड़ों मुतजाद बयान दे चुके हैं और कभी कहते हैं वहां रजीम चेंज के लिए, कभी एटम बम के लिए, कभी बहरा हुर्मुज़ से तलक का इजहार करते हैं, कभी खुले हुए बहरा हुर्मुज़ को बंद करने के लिए अपनी फौजें भेजते हैं और अपने ही मुल्क में सख्त तनकीद का शिकार हैं। और अमेरिकन अवाम, अमेरिकन एक्सपर्ट जो इंटरनेशनल अमूर के एक्सपर्ट है, कई कई प्रोफेसर जिन्होंने कई कई किताबें बैनुल अक़वामी अमूर पर और अमन के लिए लिखी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक नफसाती मरीज करार दिया है। नाज़रीन, खैर वजीर आजकल आप जानते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। इसके बाद कतर पहुंच गए हैं, जहां वो अमीर कतर से अहम मुलाकात करेंगे और इस जंग बंदी के लिए सफारती सतह पर तमाम ममालिक ने किरदार अदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस ईरान अमेरिका का जो इसराइल ईरान पर मुसल्लत जंग की गई, उसकी वजह से दुनिया एक ऐसे माशी बहरान में पैदा हो गई कि हर मुल्क, यानी कि यूएई पर भी हमले हुए, यूएई पे एयरबेस थी, खलीजी ममालिक में वस्ते मशरक में, और ऐसा बहरान आईनी माहिरीन कहते हैं जंग के बाद भी इसके असरात रहेंगे और पाकिस्तान की कमजोर माशी सूरत हाल इनकी मुश्किलात में इजाफा करेगी। अब आ जाते हैं फिर दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दौरे पर। चीन के सदर ने वाशगाफ लफ्जों में कहा था कि तमाम ममालिक को बैनुल अक़वामी कवानीन के असूल के मुताबिक अपनी सरहदों की हिफाजत करने का हक है और किसी को भी दूसरे मुल्क में ताकत के जोर पर खत्म करने की गुंजाइश नहीं। बावजूद नजर में वो ये अमेरिका के ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर हमला उन्होंने जंगी जराइम को तस्लीम करते हुए किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जुमेरात को सऊदी अरब के दौरे के बाद कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंचे और ये वो ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका के दरमियान
مذاکرہ کے دوسرے مرحلے کے لیے سرگرم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے، اور اس میں امریکہ، یاد رکھے بارہا میں کہہ چکا ہوں، تنہا رہ چکا ہے، کیونکہ دنیا اب سمجھ گئی ہے امریکہ کسی اصولوں کی وجہ سے، کسی ناانصافی کی وجہ سے رول نہیں ادا کرا۔ جہاں جہاں آئل کے ریزرو ہوں، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آئل کے ریزرو ایران پر ہے، جیسے اس نے وینزویلا پہ قبضہ کیا، اب اس کا تیل بیچ کے مفت میں اکانومنٹ ٹھیک کرتا ہے، اور اپنے ہی ملک میں ناپسندیدہ ہو گیا، اور اس کا مقبولیت کا گراف 68% گر چکا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان اس سے قبل بدھ کو سعودی عرب کے شہر جدہ کے قیصر سلام میں وزیر اعظم سعودیہ کے ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں عالمی سطح کے ممالک کے ساتھ، جیسے سعودی عرب نے بھی رابطے کیے، دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو آگاہ کیا، جس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال، ایران امریکہ مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، جو شہباز نواز شریف صاحب کے سمدی ہے، وہ بھی موجود تھے، ان کا بھی اس میں کردار بہتر ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجیکل تعاون کو بڑھانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی کوشش کی تعریف کی۔ یاد رکھیں کہ پاکستان نے اپنی فوج اور اپنے لڑاکا طیارے سعودی عرب بھیجے ہیں، کہ اس میں ہمارا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ۔ ناظرین، انہوں نے خطے میں امن کے قیام کے لیے وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے کردار کی بھی خصوصی طور پر سراہا، اور کہا ہے کہ امن کے ہر کوشش میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ یو اے ای بھی ایرانی حکام سے ملاقات چکے۔ اس موقع پر یو اے کے ایران کے سپریم کمانڈر مجتبی آیت اللہ خمینی کے صاحبزادے عباس ارغچی، باقر بالیکاف اور دیگر نے بھی بتایا ہے کہ نہ وہ ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں، نہ ایٹمی قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ایگریمنٹ پہ قائم ہے۔ ہم پر وہ جنگ مسلط کی گئی جس کا نہیں تھا، اب ہمارے ملک میں $1 ٹریلین کا ازالہ کیا جائے، اور ہم پر سینکشن جو مختلف اوقات میں امریکہ نے لگائی ہیں اسے ختم کیا جائے، اور بحرہ ہرمز ہماری لیے ہے اور تمام امن پسند ممالک کے لیے اس سے گزرگاہ ہمیشہ، اور امریکہ کی اس میں جو ناکہ بندی تھی وہ ناکام ہو چکی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کا بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اس وقت بین ملک سعودی عرب ہے، جو یورپ ہمارا اسلامی برادر ملک بھی ہے، مکہ اور مدینہ بھی ہے۔ اس دورے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا، جو غالباً انہوں نے $5 ارب ہمیں دیا، کیونکہ ہمیں سے یو ای نے پیسے مانگ لیے تھے، ہم نے ان کو واپس کر دیے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ پاکستان میں معاشی طور پر ایسا مستحکم ہو کہ ہمیں قرضوں کی ضرورت نہ پڑے، اور ہمارے ملک میں کرپشن کا اور کمیشن مافیا کا خاتمہ ہو، اور ملک اپنا انڈیپینڈنٹ ترقی کرے، جس کے لیے صاف ستھرے عوامی حکمرانوں کا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے ایک پیغام میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان منفرد اور گہرے تعلقات ہیں، اور دونوں ممالک دفاعی معاہدوں کے تحت امن اہم شراکت دار ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کو امن پسند لوگوں کے لیے طاقت کے باعث قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے سفارتی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی، اور اسلام آباد میں مذاکرات کا تاریخی دور ہوا۔ ناظرین، اس بات میں اگر یہ نہ کہیں کہ چین، ہر ملک نے ماں سوائے اسرائیل اور امریکہ کے ہر ملک نے سفارتی سطح پر سینکڑوں مرتبہ مختلف ممالک کے وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، وزیر خارجہ سے رابطے کیے، کیونکہ یہ جنگ تیسری بڑی جنگ سے بھی بڑی ہو سکتی ہے، جس نے پوری دنیا میں امریکہ کا اصل چہرہ ٹرمپ کا عیاں کر دیا، اور اسرائیل کی لبنان پر بمباری سے سینکڑوں ہلاکتوں سے دنیا ایک ایسے جنگ میں ہے۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جمعرات کو ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر، جو بہت ہی نپی تلی مناسب گفتگو کرتے ہیں، کے ساتھ مذاکراتی دفاع کے رکن باقر کالی باف کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی، اور جنگ بندی کے لیے اہم مشاورت میں پیش قدمی ہوئی، اور اس پر ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ انہیں پاکستان کے ذریعے امریکن پیغامات مل رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کہتا ہے
جنگ بند ہوگی، کبھی کہتا ہے میں ایران کو ختم کر دوں گا، کبھی کہتا ہے ہم نے ایران کی جوہری طاقت ہی ختم کر دی، کبھی کہتا ہے یورینیم ہمیں دو۔ اس پر ایران اور چین اور امریکہ رشیا کے کردار نے امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو خصوصاً بیک فٹ جانے پر مجبور کیا۔ اب وہ صلح کی طرف کوشش کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں نے ایک ایٹمی قوت بننے والے کو روکا، جبکہ یہ حقائق کے برعکس ہے۔ باقر علی کاف اور عباس ارکچی کہہ چکے ہیں، نہ وہ ایٹم بم بنانا چاہتے تھے، نہ یورینیم تھی، وہ تو اپنے دلے، لیکن ہمارے ملک میں توانائی، پانی اور بجلی کے مقامات پر جنگی جرائم امریکہ اور اسرائیل نے کیے ہیں، اور ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ پاکستان کے ایک اعلیٰ سطح کا وفد بدھ کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تہران پہنچا تھا تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں کو مزید آگے بڑھایا جا سکے، اور اس میں دیگر ممالک اپنا کردار، جاپان، رشیا، چین، امریکہ اور مڈل یورپین ممالک، یو این او بھی اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل کے وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی شامل ہیں۔ تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس ارکچی کے وفد نے استقبال کیا تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ پاکستان کی ان سفارشی کوششوں کا حصہ ہے جن کے مقصد کے لیے خطے میں کشیدگی کو کم کرنا اور امن لانا اور جنگ کا خاتمہ، مستقل جنگ کا خاتمہ ہے، اور بین الاقوامی مذاکرات کے عمل کو کامیاب بنانا ہے، جس کے لیے تمام ممالک کی کوششیں سوائے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے نیتن یاہو اس پہ خاصا پریشان ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل کی آمد پر وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس دورے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اور مکمل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا تسلسل برقرار رہے گا۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک کلیدی ثالث کا طور پر کام کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارکچی نے بھی اپنے بیان میں پاکستان کی میزبانی اور کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران میں خوش آمدید کہنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالکوں کی عظیم تعلقات کی عکاسی ہے، اور ایران یاد رکھے کہ پاکستان کا ہمسایہ ہے اور شروع سے ہمسایہ، اور پاکستان نے ہر ممکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ سوائے بھارت کے امن کے لیے دنیا پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے۔ تہران میں پاکستانی وفد اور ایرانی حکام کے درمیان ملاقاتوں کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ نئے مذاکرات مرحلے میں داخل کیے گئے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی ثالثی کو کردار کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے، اور مختلف ممالک کے سربراہوں نے پاکستان کی اس جنگ بندی کے کردار کو اہم قرار دیا ہے، کیونکہ کوششوں سے مسئلہ وسطی میں پائیدار امن کے قیام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں سے قبل وفاقی دارالحکومت یعنی کہ اسلام آباد میں انتظامی اور تنظیمی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں، جس کے تحت شہر کو مہمانوں کے شانہ شان بنانے کے لیے مختلف ادارے سرگرم ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ فلو پروف انتظامات کیے جائیں اور مذاکرات کو ہمیشہ کے لیے جنگ بندی کے لیے مؤثر کردار ادا کیا جائے۔ اس سلسلے میں بیک ڈور ڈپلومیسی اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے قبل وفاقی دارالحکومت کو خوبصورت بنانے اور تزئین و آرائش کا عمل جاری ہے، اگرچہ مذاکرات کا باضابطہ شیڈول ابھی طے نہیں ہوا، اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کی چیزیں ہوتی ہیں کہ تمام حقائق سامنے لے آتا، ہم سرکاری سطح پر شہر کو مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار کرنے کے حکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود شکیان کا کہنا ہے کہ ایران جنگ عدم استحکام نہیں چاہتا۔ ہلال احمر سوسائٹی کے دورے کے دوران گفتگو میں ایران کے صدر مسعود شکیان نے کہا ہے کہ ایران ہمیشہ دیگر ممالک کے ساتھ مکالمے اور تعمیری رابطے اور امن کے لیے کوشاں رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران کو دہشت گرد کہنے والے دہشت گردی میں جب چاہیں جہاں چاہیں کسی بھی کو بھی قتل کر دیتے ہیں، کسی ملک پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اصل دہشت گرد وہ ہیں جو دنیا کا امن تباہ کرنے کے لیے، اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے، اپنی چدراہت کے لیے، آئل کے ریزرو معدنیات کے اظہار پر دوسرے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں۔
صدر مسعود پزشکیان نے مزید کہا ہے کہ ایران کے شہری تنصیبات، اسکولوں، ہسپتالوں پر حملہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کے تحت اس کا تحت کوئی جواز نہیں تھا، اور اس کو پوپ لیو نے بھی غلط جنگ ایران پہ حملے کو غلط قرار دیا۔ ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ حملہ شرمناک اور دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کس پر ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایران میں جنگ بندی سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ نیتن یاہو کی حکومت جنگ بندی کے عمل سے ناخوش ہے اور اسی لیے شرارتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ اور امریکہ جنگ بندی میں توسیع اور پاکستان کے اگلے امن مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اور ضروری اپیلیں کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ ترک صدر نے کہا، مجھے امید ہے کہ امریکہ اور ایران میں اختلافات کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے، اسی سے دنیا امن کی طرف جائے گی۔ جنگ بندی کے نتیجے میں امن کی جو امیدیں پیدا ہوئی ہیں، اس کے فوائد حاصل کیے جانے چاہیے، اور اسے یورپ، UN، اقوام متحدہ اور مشرق وسطیٰ سمیت تمام ممالک اس کا رول قابل تعریف ہے۔ رجب طیب اردوغان نے کہا کہ لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں کی امیدوں کو مدھم کر رہے ہیں۔ ترکی اپنے بھائیوں کے حقوق کا دفاع کرتا رہے گا جن کا غرب اردن میں زمین پر قبضہ کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ کے درمیان جاری بات چیت میں مثبت تعمیری پیش رفت ہوئی ہے، اور جس سے مذاکرات کی کامیابی کے امکانات واضح اور روشن ہیں۔ امریکی انتظامیہ کے مطابق مذاکرات کا اگلا مرحلہ دوبارہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، تاہم حتمی فیصلہ فری کین کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ خطے میں لبنان، اسرائیل اور ایران سے متعلق صورتحال میں بھی سفارتی کاری کے ایجنڈے پر جہاں جنگ بندی کی کشیدگی میں کمی کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں امن کی طرح ایران اور اسرائیل کا ایٹمی تنازع دورہ معیار بحث بین الاقوامی سطح پر ایران اور اسرائیل کے ایٹمی پروگراموں پر ایک بار پھر بحث شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایران نے NPT کے رکن اور اس کے اپنے پروگرام عالمی ایجنسی IAEA کی نگرانی میں، جبکہ اسرائیل نے تو NPT پر دستخط کیے ہیں لیکن وہ اس کی وائلیشن ہمیشہ کرتا ہے، اور نہ ہی اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی باضابطہ تصدیق کی ہے اسرائیل نے۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل کے پاس غیر اعلانیہ ایٹمی صلاحیت موجود ہونے کا امکان سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایران کے پروگرام پر سخت پابندیاں ہیں، معائنے جاری ہیں۔ یہ صورتحال عالمی سطح پر دورے معیار ڈبل سٹینڈرڈ کے بحث کی مزید تقویت ہو رہا ہے۔ اس پہ ڈبل معیار کے بحث کو زیر معاہدہ ہے۔ ایران کے منجمد اثاثے عالمی پابندیاں رپورٹس کے مطابق ایران کے 100 سے 120 ارب ڈالر کے اثاثے مختلف ممالک میں فریز کیے گئے ہیں۔ یہ اثاثے امریکہ، چین، جاپان، بھارت، یورپ کو جنوبی کوریا اور دیگر ممالک میں موجود ہیں، اور ان میں تیل کی آمدن، بینک اکاؤنٹس اور ریئل اسٹیٹ شامل ہے۔ کچھ رقوم انسانی حقوق پر محدود طور پر جاری کی گئی ہے، تاہم زیادہ اثاثے ابھی تک پابندیوں کے تحت فریز ہیں۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت میں کمی اور امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے لیے امریکہ عوامی حمایت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، خاص طور پر نوجوان ووٹرز اور غیر جانبدار اور ان کے ماہرین جو ملک میں امن چاہتے ہیں۔ امریکہ کے ایکسپرٹس جو بین الاقوامی امور پر اور امریکی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں، سیاسی حلقے اسرائیل کے بارے میں رائے منفی ہوتی جا رہی ہے، اور ماہرین کے مطابق اس تبدیلی کی وجہ غزہ جنگ اور اسرائیل کی قیادت پر بڑھتی ہوئی عالمی تنقید اور ان کے رویہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات، ایران، چین اور جنگ بندی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کم ہو رہی ہے اور جلد پیش رفت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ دنوں میں اہم اور حیران کن واقعات سامنے آ سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے چین اور ایران کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر سفارتی جاری اور صورتحال تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن ٹرمپ کے بیانات میں اس سے زیادہ تیزی سے متنازع بیانات ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان جہاں ایران، امریکہ، چین، دیگر ممالک، برطانیہ کوشش کریں اپنے ملک میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔